खुदा में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम शहनाज सिसिल है और मैं प्रीसेप्ट मिनिस्ट्री की जानिब से मुरतब करदा बाइबल स्टडी जिसका नाम है ऐसा इंतखाब करना कि पछताना ना पड़े लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज हम इसके छठे और आखिरी हफ्ते का मुताला करेंगे। आपके साथ इस मुताले को शेयर करने का मकसद यही था कि आज दुनिया जिन हालात में से गुज़र रही है और जिस अफरा तफरी, परेशानी और ख़ौफ का आलम है और लोग अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं, हम ये देखें और सीखें कि किस तरह से हमें अपनी ज़िंदगी को गुजारना है, क्योंकि वक्त बहुत कम है। हम कैसे फ़ैसले लें, कैसे इंतखाब लें जो कि हमारी ज़िंदगी को दुरुस्त रास्तों पर डाल सकें। और हमने माजी की बेशुमार मिसालों के ज़रिए से इस अमल को सीखा और आज अभी वक्त है हमारे पास कि अगर अभी तक हमने खुदावंद यीशु मसीह को निजात दहिंदा के तौर पर कबूल नहीं किया और उसकी राहों पर मुकम्मल तौर पर नहीं चल रहे, तो हमें देर नहीं करनी। ये फ़ैसले की घड़ी है क्योंकि वक्त बहुत करीब है। इसलिए हमें ये फ़ैसला लेना है कि हम अपनी ज़िंदगी खुदा के कलाम के मुताबिक और खुदा की राहों पर गुजारना चाहते हैं या हम जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हैं। और पिछले हफ्ते हमने आदम और हवा की मिसाल से और खुदावंद यीशु की मिसाल से ये सीखा कि सिर्फ़ कलाम को जान लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें उसे सीखना है, उसमें कायम रहना है, उससे लिपटे रहना है और अपनी ज़िंदगी में पाक रूह की हिदायत से चलना है। तभी हम दुनिया की हर आजमाइश में कामयाब हो सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में दुरुस्त फ़ैसले ले सकते हैं ताकि आसमान की बादशाही के वारिस ठहर सकें। और आइए इस हफ्ते हम देखेंगे कि अगर हम वाकई खुदा के बच्चे हैं तो इंतखाब करते हुए हम अकेले नहीं हैं। न सिर्फ खुदावंद अपने कलाम के ज़रिए से ज़ाहिर करते हैं कि इंतखाब कैसे करना है, बल्कि वो हमारी कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए हमें मददगार देते हैं जो हमें इस काबिल करते हैं कि हम अक्लमंदी से इंतखाब कर सकें। आइए देखें कि हमारे फ़ैसलों में उस मददगार का क्या किरदार है। उनके उस्ताद ने उन्हें बताया कि वो जा रहे थे कि अपने बाप के पास लौट जाएंगे, तो शागिर्दों को क्या करना था? उन 12 को 3.5 बरस सिखाया गया, तैयार किया गया, लेकिन अब उनके उस्ताद उनसे दूर जा रहे थे। वो कैसे जानेंगे कि उन्हें क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है? यीशु का वो वादा सुनिए जो ना सिर्फ उनके साथ किया गया बल्कि हर उस शख्स के साथ जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है और उसकी पैरवी करने का इंतखाब करता है। ये वादा उसके साथ किया गया। आइए मेरे साथ देखिए यूहन्ना 14 बाब और उसकी 26वीं आयत और फिर 16 बाब और उसकी 13 और 14 आयत, और हम इन आयत को बाआवाज़ बुलंद पढ़ेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा मतन को पढ़ने के साथ साथ कुलीदी अल्फाज पर निशान लगाते हैं जो मतन में बार बार दोहराए जाते हैं और जो इस पूरे मतन को एक ख़ास मायने और मफ़हूम देते हैं। तो हम रूल कुदस और उसके ज़मायर और उसके जितने भी मुतरादिफ़ात हैं उनके ऊपर हम बादल का निशान बनाएंगे। तो आइए तिलावत से आगाज़ करते हैं। लेकिन मददगार यानी रूल कुदस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वो ही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वो ही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। वो मेरा जलाल ज़ाहिर करेगा, इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। और अब गुफ्तगू के सिलसिले को शुरू करते हैं। यूहन्ना 14 बाब और 26वीं आयत के मुताबिक वो मददगार कौन है जिसका हवाला खुदावंद यहाँ दे रहे हैं। इस आयत के मुताबिक वो मददगार दरअसल रूल कुदस हैं जिसके बारे में बात की जा रही है। यूहन्ना 14 बाब और उसकी 26वीं आयत में यूनानी लफ्ज़ पैराक्लेटस का तर्जुमा मददगार किया गया है। किसी शख्स को किसी की मदद करने के लिए बुलावा देना है, उसके लिए सलाहकार या मुशीर, कानूनी वकील, दरमियानी और शिफात करने वाला की इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है। ये मददगार
दरअसल शागिर्दों की फ़ैसला करने में मुसलसल रहनुमाई करेंगे। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि दरअसल मददगार का किरदार क्या होगा। इन आयात में आपने मददगार के बारे में क्या सीखा, वो कौन था? जब हम इन आयात का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो दरअसल रूह पाक यानी रूहुल कुद्स हैं। वो रूह हक यानी सच्चाई का रूह हैं। और हमें ये पता चलता है कि वो रूह कहाँ से आया, यानी वो रूह खुदावंद के नाम से बाप उन्हें भेजेंगे जो यीशु मसीह को कबूल करते हैं। और उस रूह का काम क्या है? हम देखते हैं कि वो सच्चाई और हक की तालीम देंगे। और शागिर्दों के साथ जब हम उनके किरदार का मुताला करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो शागिर्दों को सिखाएंगे, उन्हें बताएंगे कि खुदावंद यीशु ने क्या बातें उनसे की। वो ना सिर्फ उनको सच्चाई की राह की तालीम देंगे बल्कि उनकी उस राह पर रहनुमाई भी करेंगे। वो उनको मुस्तकबिल की खबरें देंगे और वही बताएंगे जो कि खुदावंद उन्हें बताएंगे। वो खुदावंद के जलाल को ज़ाहिर करेंगे और खुदावंद का ये जलाल शागिर्दों के ज़रिए से ही ज़ाहिर किया जाएगा। यानी वो रूह हक हैं जो यीशु मसीह के बारे में गवाही देंगे और शागिर्दों को उन्हीं की गवाही देनी है। यानी हम यहाँ देखते हैं कि रूहुल कुद्स के कई किरदारों में से एक तालीम देना है। वो अंदर सकूनत करते हुए सिखाएंगे और यीशु की सच्ची तालीम फिर याद दिलाएंगे। लिहाजा रूहुल कुद्स यीशु के हुक्मों को उसके पैरोकारों के जहनों पर नक्श करेंगे और उन्हें फरमाबरदारी अता करेंगे। क्या ये दिलचस्प नहीं कि खुदा ने आपको तन्हा नहीं छोड़ा? इसके बजाय उन्होंने एक मददगार दिया है जो आपकी मुसलसल मदद, रहनुमाई और इस्लाह करता रहेगा। और इससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि हम ईमानदारों को इंतज़ार नहीं करना कि रूह हमारे पास आएंगे। वो यहाँ पहले से मौजूद हैं, वो इस वक्त भी मौजूद हैं। आएँ देखें कि वो कहाँ हैं। मेरे साथ देखिएगा यूहन्ना 14 बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत, और फिर पहला करंथियों 3 बाब और उसकी 16वीं आयत, और फिर 16 बाब और उसकी 19वीं आयत। और हम रूहुल कुद्स, उसके ज़मायर और मुतरादिफात जैसे मददगार और सच्चाई का रूह पर बादल का निशान बनाएंगे। और मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अबद तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती है और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मक़दस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं। आइए गुफ्तगू से आगाज़ करते हैं। यूहन्ना 14 बाब और 16 और 17 आयात में खुदावंद की वो बातें दर्ज हैं जो उन्होंने अपनी मौत से पहले कहीं। इन आयात में रूहुल कुद्स के मुतालिक क्या वादा है? जब हम इन आयात को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदावंद अपनी मौत से पहले ये वादा करते हैं कि वो बाप से दरख्वास्त करेंगे कि हमें मददगार अता करें ताकि वो हमेशा तक न सिर्फ हमारे साथ रहें बल्कि हमारे अंदर सकूनत करें। खुदावंद यीशु जो कि खुद खुदा हैं, उन्होंने अपने आप को आजिज़ किया ताकि हमारे साथ इस ज़मीन पर रहें, और फिर उन्होंने हमारे गुनाहों की कीमत अपने खून से अदा की और हमें एक मददगार मुहैया किया। ये दुनिया खुदावंद को नहीं देख सकती क्योंकि वो यहाँ नहीं है, लेकिन वो मददगार जो हमें दिए गए हैं वो हमारी मदद करते हैं ताकि हम ऐसे फ़ैसले लें जो हमारे किरदार और अमल को बिल्कुल उस मयार के मुताबिक बना सकें जो खुदावंद ने हमारे लिए मुकर्रर किया है। यानी हम रूहुल कुद्स के वसीले से ही खुदा के गवाह बन जाते हैं। पौलुस रसूल दीगर 2 आयात में करंथस में रहने वाले मसीहों को तहरीर करते हैं और उन्हें रूहुल कुद्स के बारे में क्या याद दिलाते हैं। जब हम इन आयात का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो ये बता रहे हैं कि अब हमारे बदन खुदा का मक़दस है, यानी हम खुदा की हैकल हैं।
اور ہیکل بنانے کے لیے ایک فزیکل بلڈنگ کی ضرورت تھی، اور جب خدا کا روح ہمارے اندر سکونت کرتا ہے تو یقیناً اب ہم دراصل خدا کا مقدس بن چکے ہیں۔ جس طرح سے ہیکل کے اندر خدا کی حضوری ٹھہری رہتی تھی اور سکونت کرتی تھی، اسی طرح سے آج وہی حضوری ہمارے اندر بھی قائم ہے، اور یہ کتنا فرحت بخش احساس ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں بلکہ خدا کا روح ہمارے اندر سکونت کرتا ہے۔ مختصر بیان کریں کہ آپ نے یوحنا کی انجیلی آیات اور پہلا کرنتھیوں کی آیات میں سے ایمانداروں کے روح القدس کے ساتھ تعلقات کے بارے میں کیا سیکھا؟ جب ہم ان آیات کا بغور مطالعہ کرتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ واقعی اب ہمارا بدن دراصل خدا کا مقدس ہے اور خدا کی حضوری یعنی پاک روح ہمارے اندر سکونت کرتے ہیں، تو ہمیں یہ بہت اچھی طرح سے جان لینا چاہیے کہ اب یہ بدن ہمارا نہیں ہے بلکہ یہ قیمت سے خریدا جا چکا ہے اور خداوند اس میں سکونت کرتے ہیں، اور اب ہم اپنی مرضی سے نہیں بلکہ خدا کی مرضی کے تابع ہو جاتے ہیں، اور اب ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم وہ فیصلے کریں اور وہ کام کریں جو کہ پاک روح کے پسندیدہ ہیں۔ اور یہ مشہور نعرہ کہ میرا جسم اور میری مرضی ہم مسیحوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جسم دراصل ہماری مرضی کے نہیں بلکہ خدا کی مرضی کے تابع ہے۔ اور جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ وہ ہمارے اندر رہائش پذیر ہیں، وہ ہمارے ساتھ اور ہمارے اندر سکونت کرتے ہیں، تو پھر ہم ایک گہرے تعلق میں ان کے ساتھ بندھ جاتے ہیں۔ کیا آپ میں خدا کا روح سکونت کرتا ہے؟ اس بات کا انحصار اس پر ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کیسے فیصلے کرتے ہیں۔ کیا آپ کے فیصلے جسم کی خواہش کے تابع ہوتے ہیں یا کلام مقدس کی پیروی کر رہے ہیں؟ لیکن کیا یہ زبردست نہیں کہ خدا کا روح آپ کے اور میرے اندر ہمیشہ رہے گا؟ وہ ہمیں تعلیم دے گا، ہماری رہنمائی کرے گا، ہمیں اسے بلانا نہیں پڑتا اور اسے ملاقات کے لیے وقت نہیں لینا پڑتا، ہمیں فیصلہ کرنے کے لیے اس کے پہنچنے کا انتظار بھی نہیں کرنا پڑتا۔ گزشتہ حوالہ جات میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے خدا نے ہم پر اپنی محبت ظاہر کی کہ ہمیں ایک زبردست مددگار مہیا کیا جو ہمارے چال چلن کو کامیاب بناتا ہے۔ خدا کا روح ہمیشہ ہمارے اندر سکونت کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس میں ہم پر سچائی اور راست بازی یعنی درست اور غلط کی تعلیم دیتا ہے۔ لہٰذا اب فیصلہ کرنے میں ہم اکیلے نہیں ہیں، لیکن اس میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے آئیے غلطیوں کا خط دیکھتے ہیں، اس کا 5واں باب 16 سے 18 آیات، اور یہاں پر ہم لفظ روح کے گرد بادل بنائیں گے اور بدن اور جسم کے ہر لفظ کے اوپر سلیش کا نشان لگائیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو، اور اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے ماتحت نہیں رہے۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ روح سے متعلق حوالہ جات پر نشان لگانے سے آپ نے کیا سیکھا؟ لفظ روح پر نشان لگاتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم روح کے موافق چلیں۔ ہمیں اس لیے بلایا گیا تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو جسم کی خواہش کے مطابق نہیں بلکہ روح کے تابع کریں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ اور مزید ہمیں یہ بتایا گیا کہ روح ہی ہے جو کہ ہمیں شریعت کی غلامی سے آزاد کرتا ہے، اور ہمیں روح کی ہدایت میں چلنا ہے، تب ہم شریعت کے غلام نہیں رہیں گے۔ اس پیراگراف کے مطابق کون ہمارے رویوں اور فیصلوں کا ذمہ دار ہے؟ جب ہم اس متن کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو فیصلے بھی ہم اپنی زندگیوں میں کرتے ہیں اور جو انتخابات لیتے ہیں ان کے ہم خود ذمہ دار ہوتے ہیں۔ یہ ہماری مرضی پر منحصر ہے کہ ہم جسم کے خواہشوں کو پورا کرتے ہیں یا خدا کے کلام کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر آپ کی رہنمائی پاک روح کر رہا ہے تو اس کی موجودگی سے آپ کے فیصلوں پر کیا اثر پڑے گا؟ اس متن کو پڑھنے سے ہم بہت اچھی طرح سے یہ جان چکے ہیں کہ ہمیں روح کی ہدایت سے چلنا ہے۔ چلنے سے مراد ہے برتاؤ یا رویہ، اپنے آپ کی رہنمائی کرنا، اپنی زندگی کی قیادت کرنا،
اور رہنمائی اور قیادت سے یہ مراد ہے کہ جس طرح چرواہا لاٹھی لے کر اپنی بھیڑوں کی رہنمائی کرتا ہے، بالکل اسی طرح سے پاک روح بھی ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ وہ اپنی بھیڑوں کو مارتا نہیں ہے بلکہ صرف انہیں لاٹھی دکھا کر ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے روح پاک بھی ہمیں مارتے یا ہمارے ساتھ زبردستی نہیں کرتے، بلکہ وہ بڑے آرام اور تحمل کے ساتھ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم کس طرح سے خدا کے راستوں پر چل سکتے ہیں۔ اور اب میری زندگی کا یہ فیصلہ ہوگا کہ میں اپنے کردار سے، اپنے چال چلن سے اور اپنے رویوں سے خدا کے نام کو جلال دوں، اور وہ فیصلے کروں اور وہ انتخاب اپنی زندگی میں لوں جو اس کے نام کی گواہی بن سکیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ لوگ اس بات کا تعین کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ روح کے ذریعے چل رہے ہیں یا نہیں؟ تو آئیے دیکھیں ہم غلطیوں کے 5 باب میں اور اس کی 19ویں سے 21ویں آیت، اور یہاں پر ہم جن کلیدی الفاظ پر نشان لگائیں گے وہ ہے بدن یا جسم، اور اس پر ہم سلیش لگائیں گے، اور پھر روح کے ہر لفظ پر ہم بادل کا نشان بنائیں گے۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند۔ ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں کہ جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ جسم کے پہلے 3 کام کس قسم کے گناہ کو ظاہر کرتے ہیں؟ 19ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے 3 کام حرام کاری، ناپاکی اور شہوت پرستی ہیں، اور یہ تینوں دراصل جنسی گناہ ہیں۔ حرام کاری سے مراد یہ ہے کہ کس طرح سے جب ایک شخص رشتہ ازدواج سے باہر کسی بھی قسم کا جنسی تعلق رکھتا ہے تو وہ زناکاری اور بدکاری کے زمرے میں آتا ہے۔ اور ناپاکی اور شہوت پرستی دراصل ہماری اخلاقی اور جسمانی ناپاکی کو اور گندگی اور آلودگی کو ظاہر کرتی ہے۔ ہمارا لاؤبالی پن، ہماری بدنیتی، ہمارا مستانہ پن، یہ سب کچھ جو ہے وہ ہمیں غلط راستوں پر لے جاتا ہے۔ اور اب سوال یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے جانا، اس سے جو چیزیں آپ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور جو آپ کا پہناوا ہے، اس پر کیا اثر پڑتا ہے؟ جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تینوں جنسی گناہ ہیں اور یہ ہمارے جسم کی خواہشیں ہیں، تو پھر ہمیں غور کرنا ہے کہ جو کچھ یا جو مواد ہم پڑھتے ہیں، جو کچھ میڈیا پر، نیٹ پر، ٹی وی پر ہم دیکھتے ہیں، اور جس قسم کا ہم لباس پہنتے ہیں، وہ سب کچھ کیا خدا کے کلام کے مطابق ہے یا میری خواہشوں اور میرے ڈیزائرز کو پورا کر رہا ہے؟ کیا میں خدا کو خوش کرنے کے لیے سب کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، یا دنیا کو دکھانے کے لیے یا اپنی خوشی کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں؟ اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم روح کے تابع ہیں، یا تو پھر ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جسم کے تابع ہیں یا روح کے۔ اور اگر ہم روح کے تابع ہوں گے تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا پہناوا، ہماری بات چیت، سب کچھ خدا کے کلام کے مطابق ہوگی۔ جب آپ یہ سب کچھ جان لیتے ہیں تو اس سے آپ کے بول چال اور تعلقات پر کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ سب باتیں جان لینے کے بعد ہماری دوسروں کے ساتھ گفتگو اور بول چال پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ ہمیں یہ بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ جب ہم باہر جا رہے ہیں یا ہم کسی سے گفتگو کر رہے ہیں یا کس قسم کا مواد جب ہم شیئر کر رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں کیسے اپنے آپ کو، اپنے فیصلوں کو، اپنی خواہشوں کو خدا کے تابع کر کے، ان کو کنٹرول کر کے وہ کام کرنے ہیں جو خدا کی مرضی کے مطابق ہیں۔ اور ہمارے مددگار روح القدس ہمیں یہ طاقت اور قوت فراہم کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو اور اپنے فیصلوں کو خدا کے تابع کر سکیں۔ اس فہرست کے مطابق اگلے 2 کام، یعنی چوتھا اور 5واں کام، دراصل مذہبی گناہ ہیں، اور وہ ہیں بت پرستی اور جادوگری۔ بتوں میں نہ صرف مجسمے اور جھوٹے خدا ہی شامل ہیں، بلکہ ہر وہ چیز جو خدا اور آپ کے تعلق سے زیادہ اہم ہے وہ بت ہے۔
آج کس قسم کی چیزیں ہماری زندگی میں بت پرستی ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ آج شاید ہم اس طرح سے بتوں کی یا مجسموں کی پرستش نہیں کر رہے، لیکن شاید ہماری فیملی، ہمارا خاندان، کوئی شخص، ہماری جاب، ہمارا سوشل سٹیٹس، ہماری کار، ہمارے گیجٹس، ہمارا موبائل، ہماری گاڑی، یہ سب یعنی ہر وہ چیز جس کو ہم خدا سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں اور خدا سے زیادہ وقت دے رہے ہیں اور جس پر ہم اپنی تمام انرجی کو سرو کر رہے ہیں، ایسی وہ تمام چیزیں ہماری زندگی کے بت ہیں۔ اس پیراگراف کی روشنی میں ہم مزید دیکھتے ہیں اور خدا کے کلام کو جانتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فال نکالنا اور ستارہ شناسی یعنی کہ ہاروسکوپ اور اس طرح کے دوسرے علم جیسے سفید جادو یا نوری علم کیا قابل قبول ہیں؟ جنات کا دن منانا یعنی ہیلووین یا تاش یا سٹا یا سامری جادوگری یا اس طرح کے دوسری اقسام کے جادو، کیا ایماندار کی زندگی میں ان کا کوئی عمل دخل ہونا چاہیے یا ہے؟ کیا خدا کا روح آپ کو ان چیزوں کی طرف راغب کرے گا؟ ہم جانتے ہیں کہ بت پرستی اور جادوگری خدا کو سخت ناپسند ہے۔ جب ہم پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا ان چیزوں کو بے حد ناپسند کرتے تھے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا کا روح آپ کو اس طرف راغب کرے گا؟ یقیناً اگر آپ اپنی زندگی میں ایسا کوئی فیصلہ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ روح کے موافق نہیں بلکہ جسم کی خواہشوں کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ فہرست میں آگے بڑھتے ہوئے جب ہم تیسری طرح کے کام جو کہ 6 سے لے کر 13ویں کام تک ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام کام ہمارا دوسروں کے ساتھ رابطے کے تعلق کو ظاہر کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کو سماجی جرائم بھی کہتے ہیں، لیکن میں انہیں بول چال کے گناہ بھی سمجھتی ہوں، اور وہ گناہ ہیں عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں اور بغض۔ جب ہم ان تمام جسمانی کاموں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپنی بول چال کے ذریعے سے ہم کس طرح سے نہ صرف دوسروں کی زندگیوں میں بلکہ اپنی زندگیوں میں بھی زہر گھول رہے ہوتے ہیں۔ ہم کس طرح سے خدا کے کلام کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، کس طرح سے دوسروں کو پریشانی کا، تکلیف کا اور مذاق اور حد تک کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر گاڑی چلانے کا انداز اور آج کے دیگر رجحانات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ غصہ ایک اہم مسئلہ ہے، اور اس حوالے کے مطابق کیا کسی پر غصہ کر کے بے قابو ہو جانا قابل قبول ہے؟ اگر کوئی آپ کا غصہ بھڑکائے تو آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ روح کے موافق چلتے ہیں تو یقیناً آپ اپنے غصے کو کنٹرول کریں گے، آپ اسے نرم جواب دیں گے، اور خدا کا روح ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم جسم کے غلام نہ بنیں۔ وہ ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم گناہ نہ کریں، کیونکہ کلام میں مقدس میں ہم جانتے ہیں کہ غصہ کرنا گناہ ہے، اور وہ غصہ جب قہر بن جائے تو وہ یقیناً دوسروں کے لیے ذلت آمیز اور ہتک آمیز ہو جاتا ہے۔ جسم کے آخری 2 کاموں یعنی 14ویں اور 15ویں کام کو جب ہم دیکھتے ہیں یعنی نشہ بازی اور ناچ رنگ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فہرست یہاں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہاں لکھا گیا ہے کہ ان کی مانند اور بہت سے ایسے جسم کے کام ہیں جو کہ یہاں ابھی بیان نہیں کیے گئے، لیکن گاہے بگاہے جب ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں اور بھی بہت سارے جسم کے کام نظر آتے ہیں جو کہ ہمیں گناہ کی طرف راغب کرتے ہیں۔ یہ دونوں گناہ کس طرح سے ہماری اور دوسروں کی زندگی کے انتخاب پر اثر انداز ہوتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے ذریعے سے ہم اپنی خاندانوں کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، ہمارے آپس میں خاندانی سطح پر اور باہر تعلقات جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہوتے ہیں، جابس چلی جاتی ہیں، ہم فائنینشیل کرائسس میں آ جاتے ہیں، اور پھر تاریکی، تباہی، نشہ بازی اور ناچ رنگ کی یہ محفلیں ہمیں ایک گہری تاریکی کے دہانے پر لے جاتی ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ جو بار بار اور مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں ان میں خدا کا روح نہیں ہوتا، کیونکہ خدا کا روح ہمیں طاقت دیتا ہے کہ ہم جسم کو خدا کے تابع کر دیں اور پھر دوبارہ گناہ نہ کریں۔ یہاں پر مزید یہ لکھا گیا ہے کہ وہ تمام لوگ
جو جسم کی ان خواہشوں کو پورا کرتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں وہ خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ یعنی ایسے تمام کام کرنے والے لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو پائیں گے۔ اور یہاں پر جس یونانی لفظ کا معنی کرنا کیا گیا ہے وہ حالیہ وقت میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جسمانی کاموں کا عادتاً عمل، برعکس اس کے کہ کبھی کبھار کی بھول چوک۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک مسیحی ایک گناہ کر کے اپنی نجات کھو سکتا ہے۔ جو طاقتور مقابلہ یہاں پیش کیا گیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس طرح کے گناہ مسلسل کو کرتے رہتے ہیں اور انہوں نے کبھی بھی خدا کے روح کو حاصل نہیں کیا ہوتا۔ 21 آیت کے مطابق ان لوگوں کا کیا ہوگا جو ان کاموں کو کرتے رہتے ہیں؟ جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ وہ لوگ جو مسلسل گناہ آلودہ زندگی گزارتے رہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، لیکن خدا کا روح ان میں نہیں رہتا۔ کفارہ، نجات اور خدا کی بادشاہی سے وہ مکمل طور پر محروم ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ پھر ہمیں اپنی زندگی کو کیسے گزارنا چاہیے۔ تو میرے ساتھ دیکھیے غلطیوں 5 باب اور اس کی 22ویں سے 25ویں آیت، اور یہاں پر ہم جسم پر سلیش کا نشان لگائیں گے اور روح پر بادل کا نشان بنائیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ 22ویں آیت میں مگر کا لفظ مقابلے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس متن میں مقابلہ کس چیز کا کیا جا رہا ہے؟ اگر ہم پچھلے حوالے کو دیکھیں تو پچھلے حوالے اور اس حوالے کے مطابق یہاں پر روح اور جسم کے کاموں کی بات ہو رہی ہے۔ پچھلے حوالے میں ہم نے دیکھا کہ جسم کے کام، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ روح کے کیا کام ہیں۔ جب ہم 22ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو اس کے مطابق واحد فعل کا روح کے پھل کے بارے میں کیا ظاہر کرتا ہے؟ 22ویں آیت میں لکھا ہے مگر روح کا پھل۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ روح کا پھل جو ہے وہ واحد صیغے میں استعمال کیا گیا ہے۔ روح کا پھل تو ایک ہی ہے، لیکن اس کے کردار، اس کے گن، اس کی خوبیاں مختلف ہیں، اور ہر مسیحی کے اندر ان خوبیوں کا موجود ہونا ہی دراصل اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری زندگیاں خدا کے روح کے موافق چلتی ہیں۔ روح کے پھل کے کتنے پہلو ہیں؟ آئیے ہم ان کو بآواز بلند پڑھتے ہیں۔ تو 22ویں آیت میں دیکھیے گا محبت، خوشی اور اطمینان۔ تو جب ہم پہلے 3 گنوں کو دیکھتے ہیں جو کہ محبت، خوشی اور اطمینان ہے، تو یہ دراصل میرے اور خدا کے تعلق کو ظاہر کرتے ہیں کہ میں خدا کے ساتھ کس طرح سے اور کس تعلق میں ہوں۔ جب ہم یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں اور خدا کے ساتھ پاک روح کے وسیلہ سے ایک تعلق اور ایک کمٹمنٹ میں آ جاتے ہیں تو پھر ہم چیزوں کو برداشت کرتے ہیں، ہم ہر ایک سے محبت کرتے ہیں۔ وہی اگاپے محبت جو خداوند نے ہم سے کی ہم دوسروں سے کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور ہم تحمل اور محبت اور برداشت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ ہماری زندگی میں ایک اطمینان اتر آتا ہے اور ہم تسلی اور سکون پاتے ہیں۔ جیسے آج ان حالات میں جب ہر طرف افراتفری کا عالم ہے، میرا یہ یقین ہے کہ ہم مسیحی ایک خاص اطمینان اور تسلی میں اپنے خدا کے ساتھ پاک روح کے وسیلہ سے قائم ہیں، اور یہی وہ خوشی اور اطمینان ہے جو خداوند ہی کے ذریعے سے اور خداوند کے ساتھ تعلق میں رہ کر ہی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے جب ہم دوسرے گنوں کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ ہے تحمل، مہربانی اور نیکی۔ یہ دراصل وہ سماجی خوبیاں ہیں، یعنی وہ خوبیاں جو کہ ہم دوسروں کے ساتھ تعلقات میں قائم رکھتے ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کی بات کو بڑے تحمل کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ اور بڑے ہی پیار کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے۔ ہمیں دوسروں کے غلط رویوں کو بھی برداشت کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیشہ نیکی اور
دوسروں کے ساتھ اچھائی کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ اس وقت بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے جب آپ پاور اور اختیار رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ برداشت کر رہے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے کہ خداوند یسوع مسیح نے کیا۔ وہ قدرت رکھتے تھے، اختیار رکھتے تھے، ان کے پاس سب اتھارٹی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو عاجز کیا، اپنے آپ کو ہمبل کیا، اور انہوں نے ہر بات کو برداشت کیا، اور اس کے بعد نیکی ہی کرتے رہے، اور اسی نیکی کے وسیلہ سے آج ہم آسمان کی بادشاہی کے وارث ہوئے ہیں۔ تو جب وہ ایسا کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا ہماری زندگی میں بھی وہی عاجزی، وہی تحمل اور وہی رویہ نظر آتا ہے؟ اگر نہیں تو ہمیں اپنے آپ کو جانچنے اور پرکھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اگلی 3 خوبیاں ایمانداری، حلم اور پرہیزگاری ہیں، اور یہ دراصل ہماری جسمانی خوبیاں ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خداوند کے ساتھ اور پاک روح کے وسیلہ سے ایک ایسی زندگی گزاریں جو کہ خداوند کے معیار کے مطابق ہے، تو پھر ہمیں ایماندار ہونا پڑے گا، ہمیں دیانتدار رہنا ہے زندگی کے ہر معاملے میں۔ ہمارا بول چال، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سب دیانتداری کے ساتھ اور خدا کی تابعداری میں ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی میں حلیمی اور فروتنی ہونی چاہیے۔ تکبر خدا کو ناپسند ہے۔ ہمیں ہر وقت صبر اور شکر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بڑبڑانا نہیں ہے، ہمیں دوسروں کو دیکھ کر یا ان کی چیزوں کو دیکھ کر حسد نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنی زندگی پرہیزگاری میں گزارنی ہے۔ اپنی خواہشات کو اور اپنے جذبات کو، اپنی ان تمام ڈیزائرز کو جو کہ روح کے خلاف ہیں، ان سب پر کنٹرول کرنا ہے، اور خدا کا پاک روح ہمیں ایسا کرنے کا فضل دیتا ہے۔ ہمیں ایسے فیصلے لینے ہیں اپنی زندگی میں جو کہ خدا کے کلام کے مطابق ہیں، اور ہم بہت ہی زیادہ پریولیجڈ ہیں کہ خدا کا روح ہمارے اندر ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری مدد کرتا ہے۔ گو ہم اسے دعوت دیں، ہم اسے اپنے مشوروں میں شامل کریں، ہم اس کے ساتھ چلیں اور اس کی پیروی میں اپنی زندگی کو گزاریں۔ ہم اپنی زندگی کے مالک خود نہ بنیں۔ اگر ہم مسیح کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں تو پھر ہم پر یہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک روح کے تابع کر دیں۔ ہم یہ جان لیں کہ اب یہ میرا جسم میرا نہیں ہے۔ اگر یہ جسم میرا نہیں ہے اور مجھے اپنے اس جسم سے خداوند کو جلال دینا ہے، اس کی گواہی بننا ہے، تو میرا پہننا، میرا اوڑھنا، میرا بولنا، میری گفتگو، میرا چلنا پھرنا، میرا ہر عمل اس کے اور اس کی خوشی کے مطابق ہونا چاہیے۔ افسیوں 1 باب اور اس کی 13 سے 14 آیات کے مطابق ہر ایماندار میں خدا کا روح سکونت کرتا ہے۔ روح القدس اس لیے موجود ہے کہ فیصلہ سازی میں ہدایت کرے اور مسلسل آپ کی رہنمائی کرے۔ وہ سکھاتے ہیں، وہ ان باتوں کو یاد کرواتے ہیں جو خداوند نے کہیں۔ وہ آپ میں رہتے ہیں اور خدا کو جلال دیتے ہیں۔ اب آپ کو اپنا انتخاب خود نہیں کرنا۔ اگر آپ اس کو سنیں گے تو وہ آپ کی ہدایت اور رہنمائی کریں گے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ فتح مندی صرف اسی وقت ہوتی ہے جب آپ روح کی اور خدا کے کلام کی اطاعت کرتے ہیں، اور ناکامی اس وقت ہوتی ہے جب ہم خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے اور روح کی ہدایت سے نہیں چلتے اور نہ اس کی مانتے ہیں۔ ہمارے انتخاب کی روانی ہماری ذہنی سوچ اور انداز سے ہوتی ہے، اور ہمارا سوچ و انداز اس بات سے ہے کہ ہم اپنے دماغ میں کیا بھرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یسوع مسیح خدا کے کلام کو جانتے تھے، وہ اس سے لپٹے ہوئے تھے، اسی وجہ سے وہ آزمائش کا سامنا کر پائے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ خدا نے انہیں اور ہمیں برکت دی۔ داؤد خدا کے کلام کو جانتا تھا، لیکن اس نے اسے نظر انداز کیا، اپنی خواہشات کی تکمیل کی، اور ہم نے دیکھا کہ اس کے نتائج کتنے بھیانک نکلے۔ آپ کو وسائل دے دیے گئے ہیں، خدا کا کلام اور روح القدس۔
اب انتخاب آپ کا ہے کہ آپ روح القدس کی رہنمائی میں اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اور یہ کوئی ایک دن کا یا ایک ہفتے کا یا ایک سال کا عمل نہیں ہے، بلکہ روز ہمیں پاک روح کی ہدایت سے چلنا ہے، ہمیں کلام میں قائم رہنا ہے اور ہمیں اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارنا ہے۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے اور یہ عمل ایسا عمل ہے کہ ہمیں اس کی عادت ہو جانی چاہیے۔ اس لیے اب یہ وقت ہے کہ کیا ہم ایسے انتخاب تو نہیں کرتے کہ جو پاک روح کو رنجیدہ کرتے ہوں؟ تو اب آپ کا کیا انتخاب ہے؟ کیا آپ خدا کے کلام کے مطابق چلیں گے یا پاک روح کو رنجیدہ کریں گے؟ آپ جانتے ہیں کہ وقت بہت قریب ہے، حالات اور واقعات بہت تیزی کے ساتھ ہمیں یسوع مسیح کی آمد ثانی کی طرف لے جا رہے ہیں، اور یہ وقت جو ہمیں دیا گیا ہے یہ اسی لیے ہے کہ ہم آج یہ فیصلہ کریں کہ اگر ہم نے یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا تو ہم انہیں قبول کریں، ہم پاک روح کی ہدایت سے اپنی زندگی کو گزاریں، ہم وہ فیصلے لیں جو واقعی اس کے احکامات کے مطابق ہیں، کیونکہ یہ زندگی بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے اور اس کے بعد ایک نئی زندگی اور ایک نئی بادشاہی کا آغاز ہونے والا ہے۔ کیا میں اور آپ اس بادشاہی کے لیے تیار ہیں؟ آج فیصلہ لینے کی گھڑی ہے۔ کس طرح سے ساری لعنتوں کو ہمارے لیے اپنے اوپر لے لیا اور ہمیں ایک نئی زندگی بخش دی، ہمیں خدا کے ساتھ ایک تعلق میں جوڑ دیا، ہمیں خدا کی بادشاہی کا وارث ٹھہرا دیا، اور ہم ابھی تک جسم اور شیطان کے کہے کو مان رہے ہیں۔ یہ کتاب اور یہ مطالعہ آپ کو آج یہ دعوت دے رہا ہے کہ آپ فیصلہ کریں کہ کیا آپ نامی مسیحی رہنا چاہتے ہیں یا واقعی حقیقی مسیحی بن کر خدا کے نام کو جلال دینے چاہتے ہیں۔ فیصلہ آج بھی آپ ہی کا ہے۔ خداوند اپنا کام کر چکے ہیں، اب آپ کی باری ہے، اور آپ دیکھیے کہ کیا آپ کی زندگی واقعی خدا کے کلام کے مطابق ہے یا نہیں۔ اور میری دعا ہے کہ خداوند آپ کو درست فیصلہ کرنے میں آپ کی رہنمائی کریں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے سبسکرائب کیجئے تاکہ پچھلی تمام ویڈیوز کو آپ دیکھ سکیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی سوال ہوں یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہوں تو اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس کورس کا اور اس سبق کا اختتام ہوتا ہے، اور پھر یقیناً بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔